चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देखें और सीखें के एक और एपिसोड के साथ आज हम आ चुके हैं। हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी निहायत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज के एपिसोड में एक ऐसी चीज़ के बारे में हम जानने जा रहे हैं जो कि हर मुल्क, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर शायद शहर पूरा नहीं होता। जी हाँ, आप कहेंगे कि शहर ही पूरा नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हर मुल्क में पाई जाती है, हर शहर में पाई जाती है, हर गांव में पाई जाती है, इवन आजकल तो हर मोहल्ले में पाई जाती है। वो क्या चीज़ है बच्चों? मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सोचिए, हम आगे चलते हैं और उसके बारे में आपको दिखाते हैं। देखें और सीखें। आप भी सोच रहे होंगे हम बड़ी गाड़ी में क्यों हैं? घबराए नहीं, बड़ी गाड़ी में भी कोई मकसद से हैं। ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, किस चीज़ की गाड़ी है, इस बड़ी गाड़ी में क्यों बैठे हैं और बच्चे कहाँ गए, ये सब भी आपको बताएंगे। पहले हम गाड़ी से उतर जाएं, फिर आपको बताते हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अरे बच्चों, आप भी आ गए? चले आ जाएं। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे आज हमारा मौजू है फायर ब्रिगेड। जी हाँ, फायर ब्रिगेड कितना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, हर मुल्क के लिए, हर शहर के लिए, हर गांव के लिए, हर मोहल्ले के लिए फायर ब्रिगेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फायर ब्रिगेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं भी आग लग जाती है, सो वन एंड ओनली फायर ब्रिगेड है जो आग बुझाने हमारे पास आती है। तो इसकी क्या क्या अहमियत है, ये क्यों बुलाई जाती है, और इसको बुलाने का तरीक़ेकार क्या है, और लोग इसको कब कब बुलाते हैं, ये सब भी आपको बताएंगे। तो बच्चों चलें हम आगे। तो चलें, बच्चे तैयार हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड बड़ा अनोखा होने जा रहा है। हादसात होते तो हैं, लेकिन उनसे कैसे बचा जा सकता है, और फिर क्या क्या एहतियातें हो सकती हैं, और जब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। चले आगे चलते हैं और फायर ब्रिगेड के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फायर के मुताल्लिक, यानी फायर ब्रिगेड में हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे साथ गुलाम यासीन भाई मौजूद हैं। गुलाम यासीन भाई से ये भी पूछेंगे कि ये जब कहीं पे खुदा ना खास्ता आग लग जाती है तो फिर इनका क्या प्रोसेस होता है, ये फायर स्टेशन में कितने लोग काम करते हैं, कितने एरिया को ये कवर करता है, ये सारी बातें इनसे मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम देखे और सीखे की रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं आज ये फायर ब्रिगेड में। पहले तो ये बताएंगे फायर ब्रिगेड कितना इम्पोर्टेंट है एक सिटी के लिए, एक मोहल्ले के लिए, एक घर के लिए। फायर ब्रिगेड की एक अहमियत है, और फायर डिपार्टमेंट तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही काम करता है। उसके बाद अहम डिपार्टमेंट है फायर डिपार्टमेंट। यानी कहा जाए पूरी दुनिया में ये फायर डिपार्टमेंट बहुत अहम है ना? बिल्कुल बिल्कुल अहम है, क्योंकि ये फायर डिपार्टमेंट का जो काम है लोगों की जान माल बचाना और लोगों को सेव करना। और जैसे हमारे सिटी में कराची में भी फायर डिपार्टमेंट मौजूद है, अपनी सर्विस दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फायर डिपार्टमेंट ये राउंड द क्लॉक ये अपनी सर्विस देता है। यानी ये 24 आवर जहाँ स्टाफ अवेलेबल होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं अगर आग लग जाती है तो आप लोग उधर पहुँच सके। जी बिल्कुल, नाइट और डे दोनों शिफ्टों में फायर डिपार्टमेंट ऑन रहता है। हाँ, तो क्या ये एक ही जो होते हैं, एक ही बंदे काम कर रहे होते हैं या चेंज होते रहता है? नहीं, इसमें शिफ्टें चलती हैं। हमारी शिफ्टें दिन का स्टाफ अलग होता है, रात का स्टाफ अलग होता है, तो पूरा स्टाफ हमारा चेंज हो जाता है। जैसे नाइट आती है तो नाइट का स्टाफ चेंज हो जाता है, दिन आती है दिन का स्टाफ चेंज हो जाता है हमारा। ये अब ये बताएं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं, अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक घर में आग लग जाती है जो कि ग्राउंड +2 का एक घर है, उसमें आग लग जाती है, तो आपको कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ दरकार होंगी कि आप उस आग को बुझा सकें, और कितना टाइम आपको चाहिए होगा? ये अगर किसी घर में आग लगी तो आग की नौयत के ऊपर होता है, आग किस नौयत की है, आग लगे हुए कितना टाइम हो चुका है।
کیونکہ آگ کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ تھا کچھ عرصے پہلے، لیکن الحمدللہ اب کافی کم ہو چکا ہے، کیونکہ اس پہ فائر سروس نے اپنے اچھے اقدامات کیے ہیں اور عوام کو بھی اس میں اویرنیس حاصل ہوئی ہے کہ فوراً فائر بریگیڈ کو وہ اطلاع دیتے ہیں. تو آگ لگنے کے تقریباً اگر کسی گھر میں یا مکان میں آگ لگ چکی ہے تو 3 منٹ کے اندر اگر وہ ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں تو ہم فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر آگ بجھاتے ہیں اور اس آگ کو کور کر لیتے ہیں. اور اگر آگ کی اطلاع دینے میں انہوں نے دیر کی اور انہیں کوئی جو ڈائریکٹ نمبر فائر ڈپارٹمنٹ کا نہیں ملا تو اس میں پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے، اطلاع ہمیں دیر سے پہنچتی ہے، پھر ہم وہاں دیر سے پہنچتے ہیں تو آگ پھر بڑھ جاتی ہے، تو اس کو بجھانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی مدنی چینل کے ناظرین اور جو ہمیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو تو یہی کہتے ہیں کہ بچوں اور بڑوں کو دونوں کو آگ سے ہمیں دور رہنا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں، اگر آپ کے گھر میں، آپ کی شاپ پر، آپ کے کسی بھی جگہ پر اگر خدا نہ خواستہ فائر ہو جاتی ہے، یعنی آگ لگ جاتی ہے، تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو فوری طور پہ آپ نے اطلاع کرنی ہے. جی ہاں، اگر آپ لیٹ کریں گے تو اس میں اگر آپ کی دکان ہے تو دکان زیادہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، گھر ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی جان چلی جائے. تو جب بھی ایسا موقع آ جائے، اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ پینک کر لیتے ہیں، یعنی آگ لگ جاتی ہے اتنا پینک کر لیتے ہیں کہ وہ آگ بڑھ جاتی ہے. پینک کرنے کے بجائے آگ لگ جائے آپ نے فوری طور پہ فائر ڈپارٹمنٹ کو فون کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ کی اگر دکان ہے تو وہ زیادہ جلنے سے بچ جائے، گھر ہے تو خدا نہ خواستہ کسی کی جان نہ چلی جائے. تو واقعی فائر بریگیڈ جو ہے، فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ بہت امپورٹنس حاصل رکھتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس میں پانی بھی ہوتا ہے تو یہ نارمل پانی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ فائر ٹینڈر میں ایک نارمل پانی جو ہم پانی پیتے ہیں وہ پانی سے موجود ہوتا ہے. اچھا اس میں موجود ہوتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ فائر بریگیڈ کی اگر ایک گاڑی ہے تو کس نوعیت تک کی آگ بجھا سکتی ہے ایک گاڑی؟ جیسے آگ لگی ہے اور فوری طور پہ اطلاع مل گئی ہمیں، چاہے وہ دکان ہو یا مکان ہو، تو ایک گاڑی سے ہم الحمدللہ وہ اس آگ کو کور کر لیتے ہیں، کیونکہ آگ بجھانا ایک ٹیکنیکل کام ہے، ہر کوئی آگ نہیں بجھا سکتا. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے اسٹاف کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نوعیت کی آگ ہے اور اس کو کس طرح بجھانا ہے، پانی سے بجھے گی یا کیمیکل سے بجھے گی یا ہم نے کیمیکل سے بھی آگ بجھتی ہے. کیونکہ فائر کی کیٹیگریز ہیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ڈی کلاس، ای کلاس، تو یہ مختلف کیٹیگری ہیں. یعنی بچوں اور جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے مختلف جس کو کہیں کیٹیگریز ہیں، اونچے درجے کی آگ لگی، نیچی لگی، نارمل آگ لگی ہے. اچھا آگ لگتی کیسے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور بھی بہت کچھ آپ کو آگ کے بارے میں بتانا ہے. اور ہم اپنے بچوں کے پاس چلتے ہیں اور ظاہر ہے بچوں کے بھی دماغ میں بھی بہت سارے سوالات ہیں ہمارے، تو ان بچوں سے بھی کچھ سوالات کریں گے اور پھر آپ ان کا جواب دیجیے گا. تو چلیں. جب آگ لگ جاتی ہے، جب چھوٹے بچے آگ کے پاس جاتے ہیں، موویز بناتے ہیں، اس سے کوئی نقصان یا نہیں ہے؟ بالکل اس میں نقصانات ہیں، اور جب بھی آگ لگی یا کوئی ایسا حادثہ ہو تو بچوں کو اسے دور رہنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو نہیں معلوم یہ کس نوعیت کی آگ ہے، یہ حادثہ کس قسم کا ہے. اگر آپ آگے جا کے مووی بنائیں گے یا آپ دیکھنے کی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر جائیں گے تو پھر آپ کو خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ہاں خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آگ کے سلنڈر کتنے ہوتے ہیں؟ آگ کے کتنے قسم کے سلنڈر ہوتے ہیں؟ آگ بجھانے کے اس میں CO2 ہوتا ہے جس میں گیسز ہوتی ہے، ایک DCP ہوتا ہے فائر ایکسٹنگوشر، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر، اور AFFF فوم ٹائپ ہوتا ہے، واٹر ٹائپ ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو یہ آگ ہے الیکٹرک کی آگ بجھانے کے الگ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سولڈ فائر ہو جائے، لکڑی میں لگ جائے یا کسی چیز میں لگ جائے تو اس کے لیے الگ فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں. تقریباً 3-4 قسم کے فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں، جیسے فائر کی آگ بھی بجھائی جا سکتی ہے، اور کمپیوٹر اور اس کے علاوہ دوسری صوفے میں لگ جائے، لکڑی میں لگ جائے، انیشیل آگ جو چھوٹی آگ ہوتی ہے یہ اس کے بجھانے کی کام آتی ہے. جتنے قسم کے جتنی بڑی آگ ہوگی نا اتنے قسم کے سلنڈر ہوں گے. چلیں آپ سوال کریں، ان کو مائک دیں. انکل جب آگ لگ جاتی ہے تو ہم خود بھی پانی ڈال کے بجھا سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، جب آگ لگ جائے تو بچوں کو آگ سے دور رہنا چاہیے. تو یہ خود بھی تو بجھا سکتے ہیں، پانی بھریں گے آگ بجھا دیں گے. آگ بجھانا تو آسان لگتا ہے لیکن بہت مشکل کام ہے وہ، کیونکہ آگ کی نوعیت مختلف قسم کی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو نہیں معلوم کہ آگ کون سی لگی ہے، ہو سکتا ہے الیکٹرک کی آگ ہو، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی ہو، اور آپ اس پر پانی ڈالیں تو وہ رپلائی آپ کو ایسا دے کہ اس میں کنیکشن الیکٹرک شارٹ موجود ہو.
इलेक्ट्रिक करंट मौजूद हो और आपने उस पर पानी डाला तो वो करंट आपको भी लगता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा जब भी आग लगे तो बच्चों को उस आग से दूर रहना चाहिए। और अक्सर बच्चे घर में भी आग से खेलते हैं, यानी माचिस से, मोमबत्ती से, लाइटर से, इस तरह की चीज़ों से खेलते हैं वो। तो बच्चों को हर किस्म की आग से दूर रहना चाहिए। अंकल हम भी पानी से बुझा सकते हैं, आप भी पानी से बुझा सकते हैं? आग को पानी से नहीं बुझा सकेंगे, जिस तरह फायर डिपार्टमेंट का स्टाफ उस आग को बुझाता है, ये तरीक़ेकार होता है। क्योंकि आग किस तरह की लगी है आपको नहीं मालूम। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी है तो जैसे पहले मैंने बताया कि अगर आप उसे पानी मार देंगे, आपको नहीं पता इसमें करंट है, तो वो करंट आपको भी लग सकता है। और हमें मालूम है कि इस आग को किस तरह बुझाना है, लिहाजा वो हर बच्चा, फिर मैं कहूँगा बच्चे आग से दूर रहें। अंकल मेरा आपसे ये सवाल है कि जब मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक आग लग गई, एक अंकल ने बॉल मारी तो वो आग बुझ गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक फायर बॉल है कि जो एक नई जदीद आग बुझाने के लिए एक फायर बॉल बनाई गई है, जिसका आइस बॉल भी नाम है, फायर बॉल भी नाम है। तो ये आग बुझाने के काम आती है कि कहीं अगर आग लग गई है तो उसमें वो फायर बॉल फेंकेंगे तो वो 75 जैसे टेम्परेचर उसकी वो होगी, उसके बाद वो ब्लास्ट कर देती है और वो जो इनिशियल आग लगी तो उसको फौरी तौर पर बुझा देती है वो। अंकल उस बॉल से खेल भी सकते हैं? उस बॉल से खेल नहीं सकते, वो सिर्फ आग बुझाने के काम आती है। इलेक्ट्रिक में आग कैसे लगती है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इलेक्ट्रिक में आग लग सकती है, उसकी चंद वजूहात होती हैं। या तो जो शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिक का, वो लूज वायरिंग की वजह से होता है कि, और या नाकिस वायरिंग है, सस्ती वायरिंग अगर कर ली उसकी वजह से होता है, या इलेक्ट्रिक पैनल में, बोर्ड में हमने खुले तार लगाए और खुले तार लगाने की वजह से अंदर वो स्पार्क करता है। तो स्पार्क करने की वजह से अंदर वो जैसे हीट होगा, हीट के बाद उस इलेक्ट्रिक पैनल में, बोर्ड में आग लग जाती है, उसकी वजह से अंदर ही अंदर वो आग फैल जाती है। फायर लग जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ये सब बातें, बहुत सारे सवालात भी बच्चों ने किए, बच्चों के जहन में और भी सवालात हैं, वो भी सवालात इनसे लेंगे और आगे चलते हैं। कश्मीर में आपको फायर डिपार्टमेंट का विजिट कराते हैं। चले भाई, अब वक्त हुआ है फायर डिपार्टमेंट विजिट करने का। आग लगने की सूरत पे जब कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो यहाँ पे इत्तला दी जाती है। तो हमारे कंट्रोल रूम में ये इत्तला को नोट करते हैं और नोट करने के बाद फौरी तौर पर स्टाफ को वहाँ का एड्रेस देते हैं और फ़ौरन गाड़ी हमारी वहाँ पे जाया से पर रवाना हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ क्या आपको कॉल आती है कि आग लग गई है कहीं पे? ये ज़्यादातर हमारे पास कॉलें आती हैं, बहुत कम करीबी जो लोग होते हैं वो इतना दे दें, ज़्यादातर 90% हमारे पास कॉलें आती हैं। अच्छा, यानी अच्छा, फिर आप कॉल आ गई, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद उनका पहले पूरा एड्रेस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे कोई मशहूर करीबी जगह ली जाए ताकि आसानी से हमें पहुंच सके। हाँ, मशहूर जगह जरूर बताया करें, ताकि ये जो है, मिसाल के तौर पे आपने एम्बुलेंस को बुलाना है, आपने उनको कह दिया कि मैं कराची में रहता हूँ। अब हजरत कराची तो बहुत बड़ा है ना, तो कराची में कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ कराची में जो है ना, कोरंगी में रहता हूँ। भाई कौन सा कोरंगी? 1 है, 2 है, 3 है, लांडी में रहता हूँ। तो बाज़ औकात, अच्छा चूंकि जब मुसीबत आती है, जब सर पर आती है, तो ज़ाहिर दिमाग उस वक्त नहीं चलता। हाँ, घबराए हुए होते। इसी तरह से फायर वालों को भी बोल देते हैं, ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। मशहूर जगह ली जाती है ताकि हम लोग को पहुंचने में वक्त ना लगे। हम कोशिश करते हैं कि हमें वक्त से कम वक्त में वहाँ पहुंच जाए। अगर मशहूर जगह नहीं पता होती फिर हमें थोड़ी परेशानी हो जाती है, लोगों से रास्ते में रुक के पूछना पड़ता है। तो जहाँ आपको कंट्रोल रूम में आपको फोन आता है, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने उनको इतला करते हैं तो फायरवर्क्स वाले? पहले तो हम अपने पहले जाके तमाम अमला हमारा रेडी होता है, उनसे बोल के गाड़ी फौरन आउट कर। 24 घंटे वो रेडी रहते हैं? 24 घंटे यहाँ अमला 24 घंटे तैनात रहता है यहाँ। सही है। अच्छा, एक बात ये कि जब आपको कॉल आती है, ठीक है, कि भाई आप जल्दी से भेज दें, बहुत आग लग गई है दुकान में, आप जल्दी से भेज दें, आपने तो अपना काम कर दिया, आपने उनको कह दिया, वो निकल भी गए, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया। ये ट्रैफिक का बड़ा मसला रहता है हमारे साथ, चूंकि ये होता है। अच्छा, ट्रैफिक जाम हो गया, वो दोबारा जब फोन करते तो उनका रवैया क्या होता है? रवैया तो जाहिर बात है तेज तर्रार ले जाए, हम बोलते हैं भाई यहाँ से तो गाड़ी आउट हो गई है। अक्सर रास्ते में बाइक वाले, दूसरी मोटरसाइकिल वाले, रास्ता रेसिंग शुरू हो जाती है हमारे साथ। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जल्द से जल्द वक्त में जहाँ से पहुंचा जाए। देखिए, मैं जो मदनी चैनल के नाजरीन जो आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो ये मैसेज है कि बाज़ औकात जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो हमें समझ नहीं आ रहा होता व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, वी डोंट नो दैट। अब आपने करना ये है सिंपली, आप करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। करते क्या है, लोग फोन करते हैं,
اچھا جب فون کریں گے نہ سلام نہ تو کچھ بھی نہیں, جلدی سے بھیج دے جلدی سے بھیج دے. کہاں بھیج دے؟ اچھا ٹھیک ہے یہاں بھیج دے, فون رکھ دیا. اب اللہ نہ کرے ٹائم پر ایک آدھا منٹ لیٹ ہو گئی تو فون کر کے جو سامنے جو فائر بریگیڈ آفس میں جو کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے ان کو سنا دے, یار آپ کو پتہ نہیں اتنی بڑی آگ لگ گئی. اچھا آپ اپنا لہجہ جو ہے ٹھیک ہے, آپ پر پریشانی آ گئی, اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے جن پر پریشانی آ گئی, لیکن آپ سامنے والے بندے کا بھی تو خیال رکھیں نا. بعض اوقات ہمارا لہجہ اتنا کڑک ہوتا ہے کہ سامنے والے کا دل چیر دیتا ہے. اور یہ تو ہو گئی جو فون کر رہے ہیں. اچھا جو کنٹرول روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہمیں دیگر ادارے والے بھی سن رہے ہیں, بعض اوقات ایمرجنسی اداروں میں جو ہوتے ہیں جن کو ایمرجنسی کالز آتی ہے تو ان کا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے, بھلے سامنے والا جو ہے وہ تھوڑا سا لہجہ اس کا اپ ہے, یعنی اس کا لیول تھوڑا ہائی ہے, تو آپ نے تھوڑا لیول لو رکھ لینا ہے. اسی طرح سے اگر ایک بندے کا لیول آئے دوسرے بندے نے لو رکھ لینا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے دماغ ذرا ریلیکس رہے گا. اور جب بھی پریشانی آ جائے ریلیکس رہیں, پینک نہ کریں. ایک بات یاد رکھیے گا, پریشانی آ گئی پینک کر دیا, یار یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا, ایسا نہ کریں. آپ اس کا حل تلاش کریں. آگ لگ گئی یار آگ, اچھا کسی گھر میں آگ لگ گئی, یار یہ آگ کیسے لگ گئی, میں نے تو یہ بھی بند کیا تھا. ارے بھائی تم نے یہ نہیں کیا تھا. اچھا بھائی, ارے بھائی تم نے یہ چابی بند نہیں کی تھی. ارے بھائی میں نے تو, یہ سب باتیں کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آگ لگنی تھی, آگ تو لگ گئی. اب آپ نے پینک کرنے کے بجائے, پوچھ تاچھ کرنے کے بجائے آپ نے اس کا حل تلاش کرنا ہے. آپ نے فوری طور پہ فائر والوں کو فون کرنا ہے, وہ انشاءاللہ عزوجل ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. ان کیس ایک آدھا منٹ لیٹ بھی ہو گئے, لہجہ آپ اپنا درست رکھیں. یاد رکھیے انسان جو ہے اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے, اور انسان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے نا, اصل جو اس کا جو چہرہ ہوتا ہے, اصل جو اس کا جس کو آپ کے مزاج ہوتا ہے, یہ اس وقت سامنے آتا ہے جب پریشانی آتی ہے. پریشانی نہیں ہے, ریلیکس بیٹھے, بہت میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں, لیکن پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, تب آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. چلے کنٹرول روم والوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے یہ جو ہے فون آتا ہے, پھر یہ کیا ایڈریس بھی نوٹ کرتے ہیں, پھر یہ آگے دیتے ہیں سب چیزیں. اب انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی سی ریہرسل دکھائیں گے فائر کے حوالے جی سے. مدنی چینل کے ناظرین, جب آپ میں سے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے یا کسی کے بھی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو کیسے کیا ہوتا ہے, اس کے آپ کو ایک ہم ڈمی ریہرسل دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیسے کال آتی ہے, کیسے یہ بھاگتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. تو آئیے اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ریہرسل, جو کہ ایک ڈمی ریہرسل ہے. وہ ریہرسل آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے کال آتی ہے, کس طرح سے بندہ موو ہوتا ہے. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا, انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. یہ بھی آپ نے کنٹرول روم کو وزٹ کیا. کنٹرول روم میں ہمارا یہ کہ جہاں پہ فائر کال کی اطلاع آتی ہے, اس کے بعد اس کو وہ کنفرم کرنے کے بعد پھر جو ہمارا اسٹاف یہاں موجود ہے, یہ اطلاع ان کو دی جاتی ہے اور یہ فوری طور پر گاڑی پر پہنچ کر جو متعلقہ فائر کی اطلاع ہے وہاں پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے جب آپ کو اندر بتایا کہ کنٹرول روم میں فون آتا ہے, ایڈریس نوٹ کرتے ہیں, پھر وہ ان کو دے دیتے ہیں. اب ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, جو ویورز ہے پوری دنیا میں ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں, تو ویورز ان فائر ٹینڈرز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. میں کچھ ان سے بات کروں گا, بچے ادھر ہی رہیں گے, تو ان کی طرف چلتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آگ لگ جاتی ہے کہیں پہ, انہوں نے آپ کو دے دیا, آپ نکل گئے, جی ہاں, تو راستے میں آپ کو کیا کیا ایشوز فیس کرنے راستے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ٹریفک جام. اصل میں کراچی میں ٹریفک تو اتنا زیادہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد پہنچ جائیں. ظاہر ہے, اور کسی ہم خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ہم فوراً پہنچ جائیں کہ جانی نقصان یا کسی کا مالی نقصان جو نا ہو ہی نہیں. جانی نقصان تو بالکل ہی نہیں ہو, لیکن یعنی آپ یہ بتائیں کہ ٹریفک ایک اپنی جگہ پہ ٹریفک, جی ہاں, لوگوں سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا, ہم اپنا کام ایزیلی کر سکیں. بس یہی چاہتے ہیں کہ ٹریفک جو تعاون جو ہے نا تھوڑا بہت ہمارے ساتھ کریں, راستہ دے دیں. جیسے کوئی بھی ہو نا, گاڑی والے ہو جو بھی ہو, فوراً راستہ دے دیتے ہیں. ہارن بجتا رہتا ہے, کنٹینیو ہارن بجتا رہتا ہے, تو وہ راستہ جو نا ہمیں ملتا نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. جب ہم پہنچتے ہیں جن کا نقصان ہو رہا تھا وہ ہم پہ جو نا وہ کرتے ہیں کہ اب آ رہو یہ آ رہو. اصل میں یہ ٹریفک کا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس میں میں آپ ٹریفک کا ہے. جی, اس میں آپ کو دو چیز عرض کروں گا, پھر ان بھائی سے بھی بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی, آپ کی بائک, آپ کی سواری کے پیچھے ایمبولینس ہے,
آپ کی سواری کے پیچھے فائر بریگیڈ والے ہیں. یہ دونوں ایسے ادارے ہیں جو کہ جن کا وقت پہ پہنچنا ضروری ہے. بالکل. ایمبولینس کی بات کروں تو ایمبولینس کتنی ضروری ہے. ایمبولینس جب تک گھر نہیں پہنچے گی, مریض کو لے کے ہاسپٹل نہیں جائے گی, خدا نہ خواستہ مریض کو کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ایمبولینس کو سب سے پہلے راستہ دیں. اور غالباً ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے لیے تو سگنل بھی, دونوں کے لیے جو ہے نا سگنل بھی کھول دیے جاتے ہیں. سگنل بھی کھول دیے جاتے ہیں. جی جی, سگنل بھی کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ یہ تاکہ وقت پہ پہنچ سکے. دوسرا یہ کہ آپ کی گاڑی, آپ کی سواری کے پیچھے فائر بریگیڈ ایمبولینس کھڑی ہے, تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ آگے والا ہٹے گا تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا. ہمارے ساتھ تعاون بہت کم ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. آپ اپنی گاڑی, اپنی سواری سائڈ پہ کر لیں, یہ خود نکل جائیں گے. یہ نکل جائیں گے, آپ کو اس میں ثواب بھی مل سکتا ہے. جی. وہ کیسے؟ آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے ثواب مل سکتا ہے. یعنی آپ یہ نیت کر لیں کہ حسن اخلاق کی, میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا کروں گا. کسی کی جان بچ جائے, کسی کی جان بچ جائے گی, کسی کا مال بچ جائے گا, کوئی پریشانی سے بچ جائے گا, تو آپ سائڈ پہ ہو جائیے, آپ اپنا کام پورا کر دیجئے, انشاءاللہ یہ وقت پہ پہنچ جائیں گے. جی ہاں. دوسری بات یہ کہ جب یہ پہنچ جاتے ہیں, اب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جس گھر میں آگ لگی ہے, جس دکان میں آگ لگی ہے, وہ بہت پینک کرتے ہیں کہ اتنی لیٹ کر دیا آنے میں. تو یہ اپنی یہ لوگ جو ہے, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان کی سائڈ نہیں لے رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو لیٹ ہو گئی تو یہ خود سے تو لیٹ نہیں آئے نا, کہ ٹریفک ہو گئی تو ہی یہ لیٹ آئے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں. بعض لوگوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ لوگوں فائر اٹینڈنٹ کو بلاتے ہیں, آگ بجھانے سے پہلے ان کو سنانی شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں. بھائی کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ تو یہ سارے میسیجز جو ہیں, جی اصل میں ہمارا جو بڑا مسئلہ وہ ہوتی ہے مکان کی آگ. جیسا گھر میں آگ لگ گئی, فوراً فوری طور پر جانی نقصان کوئی بھی ہے, کیونکہ وہاں ہوتا ہے جان کا خطرہ, وہ ہم بچا لیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ چھوٹی سی جھاڑیوں میں آگ لگے نا, فون کر دیا مکان کی آگ ہے. اب وہاں جب پہنچتے ہیں نا ہم, تو وہ ایک چھوٹی سی جھاڑیوں میں آگ ہوتی ہے. اگر گھر میں آگ لگتی ہے تو آدمی پہلے کوشش کرتا ہے خود اپنے طور پہ بجھانے کی, بعد میں جب بڑھ جاتی ہے تو پھر کوئی محلے والا کسی کو, ارے میرے پاس نمبر ہے, میں دیکھتا ہوں میرا دوست ہے فلانا ہے, میں اس کو فون کرتا ہوں. جب وہ فون کرتے ہیں 1 گھنٹہ گزر گیا, گھر پورا جل گیا, ٹائم یوں ضائع ہوتا ہے. پہلے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے طور پہ خود بجھا لوں. اپنے طور پہ بجھا لیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن بڑی آگ ہے آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کوشش بھی نہ کریں اگر بڑی آگ ہے تو. دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ آگ لگ جاتی ہے تو جائے گا, کس کو فون کریں؟ نمبر کوئی ہے آپ کے کوئی ایسا سسٹم کس پہ فون کریں؟ ہیڈ آفس کے نمبر ہے, اب اپنے اسٹیشن کے نمبر ہے, 16 نمبر ہے. جو یعنی آپ یہ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں 16 نمبر نوٹ کر لیں. تو بہت ساری چیزیں جس پہ ابھی ہم نے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو باتیں ہوتی رہیں گی, پروگرام کا وقت بھی کم ہے, مقابلہ بھی سخت ہے, گھڑی بھی ہمارے ساتھ ہے, جو ہمارے ساتھ ہے. ہمارا ایمرجنسی نمبر ہے 16. اس کی وجہ سے میں آپ کے توجہ سے ایک بات عوام الناس تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمیں اچھا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے. کہ میری ڈیوٹی, میں ہیڈ آفس میں ہوتا ہوں, تو وہاں پر اکثر 16 کا نمبر سب کو معلوم ہے, فائر ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہے یہ. تو اکثر فیملی والے اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے, کھیلنے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں, پی ٹی سیل فون دے دیتے ہیں. تو ان سے 16 ملا کر وہ فائر ڈپارٹ کا ایک تو وقت بھی ضائع کرتے ہیں, اور فائر جو 16 لائن ہے اس کو انگیج کر دیتے ہیں. اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو چکا ہے اور کوئی اگر 16 ملا کر فائر ڈپارٹمنٹ کو آگ کی اطلاع دینا چاہتا ہے, لیکن وہ بچے کے جو موبائل لے کر کھیلتے ہیں اور 16 ملا کر اس نمبر کو انگیج کر دیتے ہیں, وہ بر وقت فائر کی اطلاع نہیں پہنچ سکتی. اس کی وجہ سے وہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان ساری چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب آئیے اگلی لوکیشن کی طرف چلتے ہیں اور وہاں کچھ آپ کو انفارمیشن دیں گے, اور وہاں امید ہے کہ شور بھی نہیں ہوگا. چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہم اس وقت فائر بریگیڈ آفس میں موجود ہیں, اور فائر بریگیڈ کے آفس میں ہم نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کیا. اس کے بعد اب آ چکے ہیں, یہ جو گاڑی آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو دن رات لگی ہوتی ہے, آگ کو بجھا رہی ہوتی ہے, آخر اس میں ایسا کیا سسٹم ہے جو یہ آگ کو بجھا سکتی ہے؟ کچھ شارٹ میں ہم یاسین بھائی سے سمجھیں گے. یاسین بھائی کچھ بتائیں, یہ کیا دیا ہوا ہے؟ یہ ہمارا فائر پمپ ہے. فائر پمپ کہلاتا ہے. جب فائر ٹینڈر جائزہ پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کا کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پر. صحیح ہے. پھر ہم پی ٹی او ڈالتے ہیں, فائر پمپ اسٹارٹ ہوتا ہے. کیا ڈالتے ہیں؟ پی ٹی او ڈالا جاتا ہے. اس کا گیئر سمجھ لیں کہ پمپ کا گیئر ہے وہ, کہ جب ہم پی ٹی او ڈالتے ہیں
آن کرتے ہیں اس کو تو پھر یہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی ورکنگ شروع ہو جاتی ہے ہماری. آپ نے ادھر سے بٹن دبایا پھر کیا اس کو گھماتے ہیں؟ اس میں ہوس پائپ لگتے ہیں. وہ پائپ یہ والا پائپ ہے یہ جو رکھا ہوا سائڈ میں یہ ہوس پائپ ہے. یہ جو مدری چینل کے ناظرین آپ نے دیکھے ہوں گے پائپ آتے ہیں نا جس سے وہ بجھاتے لال کلر کے, یہ وہ پائپ ہے. یہ پائپ جو ہے اس میں لگ جاتے ہیں, اس میں لگائے جاتے ہیں. پائپ اس میں لگ جاتے ہیں پھر اس کو آپ اوپن کرتے ہیں. بالکل مین وال کھل جاتا ہے اس کا. اس کے بعد پھر اس کا یہ جو وال ہے ڈیلیوری وال, اس کو آن کر پھر پانی آن تو کر یہ دیا کیا 2 پائپ کے آپشن دیے ہوئے ہیں؟ اس میں 4 پائپ لگ سکتے ہیں اگر ہمیں آگ زیادہ ہے اور لائنیں زیادہ لگانی 4 کا 1 2 لگیں گے. 1 2 3 4. اچھا یہ کیپ لگے ہیں اس کے اوپر, صحیح ہے, تو ان پہ لگ جاتے ہیں. اور اگر لائنیں زیادہ ہم نے کھولنی ہے, آگ زیادہ ہے تو ڈیوائڈنگ آتی ہے جو یہ لگی اس کو ڈیوائڈنگ کہتے ہیں. سب سے زیادہ پریشر اس میں ہوتا ہے. پریشر چاروں میں ہوتا ہے. پریشر پمپ کا ہوتا ہے اس میں, صحیح ہے, کہ جیسے, اور پریشر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا پریشر دینا ہے. اس میں سیڑھی کا کیا کام ہے؟ سیڑھی کے کام یہ کہ جیسے اگر فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ لگی اور وہاں جانے کا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مناسب راستہ, تو پھر ہم باہر سے سیڑھیاں لگاتے ہیں اور پھر ہم اس بلڈنگ میں یا شاپ ہے یا چھت پہ جانے کا ہم جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی ہوز ریل ہے. یہ ایمرجنسی ہوز ریل. یہ کیا ہوتا ہے اس کا یعنی جو پرپز وہ یہ ہے کہ جیسے کہ فائر کچھ زیادہ ہے, شدت کی آگ لگی ہوئی ہے اور ایک فائر فائٹر آگ بجھا رہا ہے کہ جو یہاں سے ہمارے ہوز پائپ لگے ہیں وہ آگ بجھا رہا ہے اور ہیٹ اتنی ہے کہ وہ آگ بجھانے میں اس کی دشواری ہو رہی ہے, تو اس ہوز ریل سے پھر ہم اس پہ اسپرے کرتے ہیں کہ جو آگ بجھا رہا ہوتا ہے آگے فائر فائٹر, تاکہ وہ بھی ایک طرح کیمیکل ہے نہیں سادہ پانی ہوتا ہے اس کے اندر, اس میں پانی چل رہا ہوتا ہے, یعنی یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. اس کی ہیلپ کرتا ہے. جو آگ بجھا رہا ہے اس پر ہم اسپرے کرتے ہیں تاکہ اس پر کولنگ ہوتی رہتی ہے, وہ آگ بجھانے میں آگے اس کو مدد ملتی ہے, تاکہ وہ ہیٹ نہ آ جائے. ہیٹ نہ ہے اس کو. اور یہ کیا ہے, یہ کیا دیا ہوا سسٹم؟ یہ ہمارے پریشر مینٹین کرنے کے لیے کہ ہم نے کتنا پریشر دینا ہے, 5 بار 6 بار 7 بار کتنا پریشر ہم دے سکتے ہیں. اور ایک گاڑی میں 2 بندے جاتے ہیں؟ ایک گاڑی میں تقریباً 7 کا کرو ہوتا ہے. 7 کا گروپ ہوتا ہے, پورا گروپ ہوتا ہے, کرو ہوتا ہے, کرو کہلاتا ہے وہ. تو اس کو ابھی کھول دیں گے پانی گرے گا تو نہیں؟ نہیں, اس کو کھولیں گے تو مین وال سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. ہو جائے گا, یہ مین وال ہے. یہ ہاں جی, ادھر سے آنا شروع ہو جائے گا. جی بہت تیز آئے گا. نہیں اتنے تیز نہیں آئے گا. مدری چینل کے ناظرین یہ بال اور یہ نل وغیرہ ہیں, یہ ادھر پائپ لگاتے ہیں, دین پائپ سے یہ آگ بجھاتے ہیں. اوپر جو پائپ رکھا ہوا ہے وہ پائپ اس لیے ہے کہ یہ جو پائپ ہے اس میں کبھی کبھار ہیٹ بڑھ جاتی ہے, تو یہ ہیٹ اس کو پانی دیتی ہے تاکہ ہیٹ نہ بڑھ جائے. اوپر سیڑھی اس لیے خدا نہ خاصہ سیکنڈ فلور پہ آگ لگ گئی تو کیسے جائیں گے سیکنڈ فلور پہ, تو یہ سیڑھی بھی ماشاءاللہ لے کے ساتھ گھومتے ہیں. تو یہ پورا اس گاڑی کا سسٹم ہے, 7 کا گروپ ہوتا ہے یہ. تو یہ بھی آپ نے سنا اور بھی بہت کچھ آپ کو ہم نے دکھایا. اب ہم نے چلنا ہے آگے اور آپ کو کچھ امیزنگ انفارمیشن اور بھی دینی ہے. دیکھیں اور سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دیکھیں اور سیکھے ہے, اور اب ہم نے سننی ہے ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت. جی ہاں, درود پاک کی فضیلت سنانے جا رہا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے. کیا بات ہے, ٹھنڈے پانی سے زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے. پیارے بچوں دیکھا آپ نے, درود پاک پانی کے ذریعے آگ بجھانے سے بھی زیادہ بڑھ کر خطاؤں کو مٹانے میں اثر انداز کرتا ہے. آگ لگ جاتی ہے تو سب سے اہم کام ہوتا ہے پانی. پانی ہوگا تو آگ بجھے گی نا. اسی طرح سے ٹھنڈا پانی آگ کی شدت کو بہت زیادہ جلدی ختم کر دیتا ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہماری خطاؤں کو مٹاتا ہے. بلکہ خطائیں مٹانے میں یہ تو پانی سے آگ کو بجھانے سے بھی زیادہ تیز اثر انداز کرتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں یہاں موجود بچے ہیں اور جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے. تو آئیے محبت کے ساتھ مل کے ہم سب درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आग, फायर भी कहते हैं ना आग को। आग अल्लाह अज़्ज़ा व जल की एक नेमत है, पता है आपको? पता है? क्या बात है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की एक आग एक नेमत है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती है। खाना पकाने में, पानी गर्म करने में, दूध उबालने में, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस आग की वजह से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यही आग हमारे लिए बेहतियाती की वजह से तकलीफ का बाइस भी बन सकती है। लिहाजा हमें चाहिए और बच्चों को चाहिए कि बिला ज़रूरत आग के करीब ना जाए और जिस जगह पर आग लगी हो वहाँ से दूर हटें। और अल्लाह ना करे कहीं पर आग लग जाए तो आज के इस दौर में मुख्तलिफ टेक्निक से, मुख्तलिफ तरीक़ों से और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आग बुझाई जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आग लग गई हो, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आग लग गई हो और फैल भी गई हो, मुख्तलिफ चीज़ों को भी जला रही हो, लेकिन सिर्फ एक चादर के करीब जाने से वो आग बुझ जाए? सुना है आपने? अल्लाह की आग तो चादर को जला देती है, आग उस चादर के करीब जाने से वो आग बुझ गई। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, तो चलें बदरी चैनल के नाजरीन, आप भी सोच रहे होंगे एक चादर के करीब जाने से आग कैसे बुझ सकती है। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी है सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? पहाड़ के गार से बहुत खतरनाक आग जाहिर हुई जिसने आसपास की तमाम चीज़ों को जलाकर राख कर दिया। लोग घबरा गए, लोग घबरा कर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में फरियाद करने पहुँचे। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और सहाबी जिनका नाम था हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको अपनी मुबारक चादर अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम ये चादर लेकर आग के पास चले जाओ। चुनाचे वो हज़रत सैयदना तमीम दारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह चादर को लेकर रवाना हो गए और जैसे ही आग के करीब पहुंचे तो यकायक वो आग बुझने और पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि वो आग गार के अंदर चली गई। और वो सहाबी जब ये चादर लेकर गार के अंदर दाखिल हुए तो वो आग बिल्कुल ही बुझ गई और फिर वो आग कभी भी जाहिर ना हुई। मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि चादर के करीब जाने से आग बुझ गई। इस रिवायत से पता चलता है कि आग पर भी सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुक्मरानी थी और आग भी आपकी बात माना करती थी। प्यारे बच्चों, है ना हैरत अंगेज वाकया कि अल्लाह पाक ने अपने खास बंदों को किस तरह से पावर अता की है, अथॉरिटी अता की है, तो फिर वैसे ही काम आसानी से कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, चले आए मैं आपको अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक और इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि मदीना मुनव्वरा में आग लग गई। मदीना एक शहर है, मदीना मुनव्वरा में आग लग गई और वो आग ऐसी खतरनाक थी कि जो बुझने का नाम ना लेती थी। लोग परेशान हो गए और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर होकर अपनी परेशानी जाहिर की। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज़ एक पेपर पर लिखा, या नारू उसकुनी बिइज़्निल्लाह, यानी ए आग अल्लाह पाक के हुक्म से रुक जा। और वो कागज़ लोगों को दिया कि इसे आग में डाल दो। अब लोग वो कागज़ लेकर गए और जैसे ही आग में वो कागज़ डाला तो फौरन आग ठंडी हो गई। देखा मदनी चैनल के नाजरीन, उमूमन तो पेपर कागज़ तो आग जला देती है ना पेपर को, लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी। देखा प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की अता से कैसी पावर अता की गई। अब आप खुद सोचें कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी की ताकत का ये आलम हो तो खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या आलम होगा, है ना। यानी फारूक आज़म
ایک پیپر پر لکھ کر ایک وہ کاغذ جو ہے وہ ڈال دیں, وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے, تو پیارے آقا کی کیا شان ہوگی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حاضر ہوئے. آپ کا حکم پا کر, اس زمانے میں کنیز ہوتی تھی, جس کو غلام کہتے ہیں نا, اس زمانے میں کنیز ہوتی تھی. آپ کا حکم پا کر کنیز نے دسترخوان بچھایا, تو آپ نے اس سے فرمایا رومال بھی لاؤ. وہ کنیز رومال لے کر آ گئی. اب جسے دھونے کی ضرورت تھی, وہ رومال ایسا تھا کہ اسے دھونے کی ضرورت تھی, تو حکم دیا کہ اس رومال کو تندور میں ڈال دو. آپ سوچ رہے ہوں گے رومال کو تندور میں ڈال دیں گے تو رومال تو جل جائے گا, لیکن سنیے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بچے سنیں. حکم دیا کہ اس کو تندور میں ڈال دو. اس نے آگ سے بھڑکتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں وہ رومال ڈال دیا. تھوڑی دیر بعد جب اسے نکالا گیا تو وہ ایسا سفید ہو گیا اور دودھ جیسا ہو گیا. ہم نے حیران ہو کر عرض کی اس میں راز کیا ہے؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ رومال ہے جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ پر نور یعنی چہرہ مبارک صاف فرمایا کرتے تھے. میرے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو رومال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹچ ہو گیا تو اسے آگ نہ لگے گی. اے میرے پیارے بچوں, اور جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پڑتی تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیتے, وہ رومال خود دھل جاتا تھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, جس نبی نے اس رومال کو جو کہ بے جان چیز تھی اس کو بھی یہ فضیلت بخشی کہ وہ آگ میں نہ جلے, تو ان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں, ہم جو ان کے امتی ہیں, تو ان پر جہنم کیوں نہ حرام ہو. انشاءاللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جی پیارے بچوں, یہ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے ایندھن حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع بنائے, جیسا کہ کوئلہ ہو گیا, گیس ہو گئی, تیل ہو گئی. تو اس طرح سے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ ہم اپنی ضروریات پورا کر سکتے ہیں. کوئلہ, گیس وغیرہ کو بھی اللہ پاک نے ہی پیدا کیا ہے, لہٰذا ہر شخص پر لازم ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اور ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا. پیارے بچوں, اس آیت میں 2 فوائد بیان ہوئے. پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی یادگار بنایا تاکہ دیکھنے والے اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ پاک سے اور اس کے عذاب سے ڈرے. یعنی آگ اس لیے بھی بنائی گئی ہے کہ ہم اس آگ کو دیکھ کے اپنی آخرت کو یاد کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کی 70 حصوں میں سے ایک ہے. جی ہاں, آج جو دنیا میں آگ ہے نا, جہنم کی آگ کے 70 حصوں سے میں سے ایک حصہ ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آگ کافی گرم ہے. پھر ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے اور ہر حصے میں برابر کی گرمی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنایا تاکہ وہ اپنے سفروں میں شمع جلا کر کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھائے. جب آپ جب کوئی جنگل میں جاتا ہے تو اندھیرا بہت ہوتا ہے, لائٹ تو ہوتی نہیں ہے وہاں پہ, تو یہ آگ یہ جو روشنی دیتی ہے, آگ جلا کے روشنی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کھانا پکانے میں جنگل میں یہ چولہا گیس وغیرہ تو نہیں ہوتی, تو یہ آگ جلا کر جو ہے وہ کھانا پکایا جاتا ہے. اسی طرح سے سردی جب ہو تو آگ لگا کر جو ہے وہ گرمی حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ آگ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات بھی سنا رہے, اسٹوریز سنا رہے ہیں اور بہت ساری انفارمیشن بھی دے رہے ہیں. اب ہم یہاں اس کو روکے, اب ہم چلتے ایک پیکیج کی طرف جس میں آپ کو فائر اور بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی. آپ پیکیج دیکھیں جب تک ہم اپنی دوسری لوکیشن پر جائیں گے, اور پھر جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اور بھی کچھ آپ کو باتیں ہم نے بتانی ہیں. دیکھیں اور سیکھیں. پیارے بچوں, اللہ پاک نے آنکھ کو بھی بنایا ہے
آگ ایک ایسی شے ہے جس کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ آگ اصل میں ایک انتہائی حیرت انگیز چیز ہے۔ آگ کیا ہے بچوں؟ آگ دراصل ایک کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جسے کمبشن کہتے ہیں، یعنی سلگانے یا آگ پکڑنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ آگ جلنے کے اس عمل کے لیے 3 بیسکس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 فیول جیسا کہ ووڈ، کوئلہ، پیٹرول یا گیس وغیرہ۔ نمبر 2 آکسیجن اینڈ نمبر 3 ہیٹ یعنی حرارت۔ جب فیول اور آکسیجن کے درمیان ری ایکشن کے لیے حرارت دی جاتی ہے تو جلنے کا یہ عمل یعنی کمبشن شروع ہو جاتا ہے۔ آگ لگنے کے اس پروسیس میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب فلیمز یعنی شعلے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ آگ کا بھڑک جانا۔ یہ فلیمز کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات یعنی واٹر ویپرز، آکسیجن اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بچوں ایک بار آگ لگنے کے بعد ان کے فلیمز کا ٹیمپریچر خود ہی فیول کو جلاتا رہتا ہے جب تک کہ فیول باقی ہو اور اس کے آس پاس آکسیجن موجود ہو۔ جب بھی آگ لگانے کے لیے 3 بیسک ایلیمنٹس یعنی ہیٹ، فیول اور آکسیجن صحیح جگہ صحیح مقدار میں ملیں گے تو نیچرلی طور پر آگ بھڑک اٹھے گی۔ زمین وہ واحد پلانٹ ہے جہاں آگ جلائی جا سکتی ہے کیونکہ زمین پر آکسیجن زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا سیارہ نہیں جہاں آگ جلنے کے عمل میں مدد دینے والا ایلیمنٹ آکسیجن زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ آگ کے لگنے کی بہت ساری وجوہات یعنی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ آگ لگ جانے کے عمل کو آتش زدگی یعنی فائر ورکس کہا جاتا ہے، جس سے زیادہ تر جاندار یعنی لیونگ تھنگس کو نقصان پہنچتا ہے۔ گھروں میں، کھیتوں میں یا فیکٹریوں میں آگ لگ جائے تو فائنینشیلی نقصان اور ان دونوں نقصانوں سے بھی زیادہ نقصان انوائرمنٹ کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ آگ لگنے کے نتیجے میں ہمارے ماحول میں پولیوشن بڑھ جاتی ہے اور یہ ہمارے سیارے میں موجود سورج کی اوزون لیئر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے ماحول میں گرین ہاؤس گیسز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اکثر گیس کی لیکیج کی وجہ سے یا گیس کو کھلا یعنی اوپن چھوڑ دینے کی وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ آگ لگنے کے دوران ہوا کا پریشر کم یا زیادہ ہونا بھی آگ کے پھیلنے کا ریزن بن سکتا ہے۔ اس سے آگ کا طوفان یعنی فائر اسٹارم بھی آ سکتا ہے اور آگ چھوٹے لیول سے ایک بڑے لیول تک پھیل سکتی ہے۔ آگ جلنے کے لیے اگر فیول موجود ہو تو یہ آگ تقریباً 11 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جنگلات یعنی فارسٹ میں، جبکہ 22 کلومیٹر پر آور کے حساب سے گھاس والی جگہ پر پھیلتی ہے اور ایک بڑے ایریا کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ اس دوران آگ کی شکل، اس کی حد اور شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس مسلسل بڑھتی ہوئی آگ کو بجھانے کا کام ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کرتا ہے جس کو فائر ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ بچوں فائر ڈپارٹمنٹ کو برٹش لینگویج میں فائر بریگیڈ کہا جاتا ہے۔ آگ بجھانے والے ورکر کو فائر فائٹر کہا جاتا ہے۔ فائر فائٹر کا کام آگ کو بجھانا اور لوگوں کو اس سے بچانا ہے۔ ہر سال 4 مئی کو ورلڈ فائر فائٹر ڈے منایا جاتا ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے نام اور بھی ہیں جن میں فائر اتھارٹی، فائر سروس یا پھر فائر اینڈ ریسکیو سروس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بچوں فائر ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ آگ کی 5 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ کی آگ وہ ہوتی ہے جس کا فیول کچھ سالڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پلاسٹک، کاغذ، لکڑی وغیرہ۔ دوسری ٹائپ کی آگ میں لیکوڈ فیول آتے ہیں، مثال کے طور پر پیٹرول، کیروسین آئل وغیرہ۔ تیسری ٹائپ کی آگ جو بجلی کے مختلف ڈیوائسز کی وجہ سے لگتی ہے جیسا کہ وائرنگ، فیوز باکس وغیرہ۔ چوتھی ٹائپ کی لگنے والی آگ میں میٹلز شامل ہوتے ہیں جیسے ایلومینیم اور میگنیشیم وغیرہ۔ پانچویں اور آخری ٹائپ کی آگ گھریلو کمرشل کچن کا سامان جیسے کوکنگ آئل، ویجیٹیبل آئل یا جانوروں کی چربی وغیرہ سے لگ سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ آگ کیسے جلتی ہے، پھیلتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر فائر فائٹرز اس آگ کو کیسے بجھاتے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، ایک دفعہ ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا اور آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے محلے میں آگ لگ گئی۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی کہ آپ کے گھر میں آپ کا گھر جل گیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک ایسا نہیں ہونے دے گا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پاک ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے۔
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک ایسا نہیں ہونے دے گا, یہی کہتے رہے. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے آ کر بتایا اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محلے میں آگ لگنے والی آگ جب آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو وہ بجھ گئی. یہ سن کر فرمایا کہ مجھے معلوم تھا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی بات حیران کن ہے, اصل معاملہ کیا ہے, یعنی آپ کو کیسے پتا تھا؟ فرمایا میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو شخص دن یا رات میں یہ کلمات پڑھ لے گا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا, اور میں نے یہ پڑھ لیے تھے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ سوچ رہے ہوں گے وہ دعا کون سی ہے, تو آئیے اب ہم آپ کو وہ دعا بھی سنواتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنواتے ہیں. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم إن الله على كل شيء قدير وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ترجمہ یعنی اے اللہ پاک تو میرا پروردگار ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تو بڑے عرش کا مالک ہے, گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت عظمت و بلندی کے مالک اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے. وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے, جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے, بے شک اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور ہر چیز اس کے شمار میں ہے. اے اللہ پاک میں اپنے نفس اور زمین پر چلنے والی ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی چوٹی تیرے قبضے میں ہے, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. چلو چلو دیکھیں گے آج. پیارے بچوں, معلوم ہوا کہ جو دعائیں ہوتی ہیں, جو وظائف ہوتے ہیں, ان سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت اپنے مریدوں کو, اپنے محبت کرنے والوں کو اور جو ان سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ایک کتاب عطا کی ہے جس کا نام کیا ہے؟ شجرہ قابلیت. جی, شجرہ قادریہ الطاریہ, جس میں مختلف دعائیں ہیں. اس کے علاوہ حافظہ کیسے تیز ہو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو وہ آپ اپنے ابو کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. جو بچے پڑھنا جانتے ہیں ان کو شجرہ قادریہ ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ پاک نے پیارے بچوں بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی نا, انسان کو بھی پیدا فرمایا, جانور کو بھی پیدا فرمایا, چرند پرند اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی. فرشتے, جنات, یہ سب بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے نا. انسانوں کو کس سے پیدا فرمایا؟ جی. اور بعض کو آگ سے پیدا فرمایا, یعنی جیسے جنات کو کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے پیدا کیا گیا. بعض کو نور سے پیدا کیا گیا جیسا کہ فرشتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے ایک عجیب بنایا ہے. آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ اللہ پاک کتنا قادر ہے. چلے آئے میں آپ کو ایک مخلوق کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے. کون ہے؟ جی, اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے جس کا آدھا حصہ آگ سے بنا ہوا ہے اور آدھا حصہ برف سے بنا ہوا ہے نا. امیزنگ بات. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے جس کا آدھا حصہ آگ سے بنا ہوا ہے, آدھا حصہ برف سے بنا ہوا ہے. وہ یہ دعا کرتا رہتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے, یعنی اے اللہ پاک جسے تو نے آگ اور برف میں الفت ڈال دی ہے, ایسے ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الفت ڈال دے. دیکھا پیارے بچوں, اللہ پاک کتنا قادر ہے. وہ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا فرمائے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ فرشتے بھی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک جیسا تو نے آگ اور برف میں الفت ڈال دی ہے, ایسے ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الفت ڈال دے. تو ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے,
آپس میں پیار سے رہنا چاہیے اور ہمیں کسی سے لڑنا نہیں چاہیے. جی پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر ہے، اینڈ پر ہے. تو اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے سوال اور جواب کا. دیکھیں اور سیکھیں. جی کون کون جواب دے گا؟ سب دیں گے. چلیں یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جنہیں کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. چلیں ان کو مائک دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کافروں نے آگ میں ڈالا تھا تو ان پر آگ کیا ہو گئی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی. ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو ان کا جواب درست ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو کوشش کی کہ فائر، آگ کے بارے میں انفارمیشن دیں. آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے اور آگ سے دور رہنا چاہیے، اور بھی بہت ساری انفارمیشن آپ کو دی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. پیارے بچوں، اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیا گیا لنک یعنی کڈس مدنی چینل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے. وہاں پہ آپ کو بہت سارے انفارمیشن پروگرامز ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو مدنی چینل لائیو کے پیج پر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مناسب ہوا تو آپ کے کمنٹ پر ضرور غور کیا جائے گا. اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مدنی چینل لائیو کے فیس بک پیج پر آپ ہمیں کمنٹ کیجئے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس امید کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ آج سے آپ بھرپور احتیاط کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.